अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ 40 मिनट में। पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत के दिल इस वक्त गरमाए हुए हैं और उसकी वजह इमरान खान का एक अंदाज़, जिस अंदाज़ में उन्होंने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में 50 मिनट तक वो खूब गरजे, खूब बरसे, खूब बोले और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसकी तारीफ़ें हो रही हैं। अगरचे अपोजिशन खुल के दिल से उसकी तारीफ़ नहीं कर पा रही और बार बार कंपैरिजन कर रही है कि जिस तरह से इमरान खान बोले, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी बोल चुके हैं कश्मीर के मसले के ऊपर और भुट्टो साहब की तकरीर की भी हमें याद दिला रहे हैं। एक तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी बात ये कि इमरान खान जो इतना बोले हैं और जो उन्होंने आलमी ज़मीर जगाने की कोशिश की है, इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे। मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ अपने पैनलिस्ट का। ये सवाल उनके सामने रखेंगे हम। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक असरार साहब, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं। हमें फ़ारूक साहब को भी ले लें इस पर। फ़ारूक साहब ये फरमाइए, एक कंपैरिजन हिंदुस्तान जो कर रहा है वो मोदी की तकरीर और इमरान खान की तकरीर का कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब, जहाँ मोदी ने जिक्र किया कि हमारी सरजमीन से बुद्ध पैदा हुए, हमारी सरजमीन पे गांधी हुए, अमन की जिनको हमने खुद मार दिया जी, और ब्लैंक रेंज पे आरएसएस ने गांधी को गोली मार दी। और वो कह रहे हैं इमरान खान जो है इसने हेट स्पीच की है। बहुत ज़ोरदार तरीके पे वो ये लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल चीख रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये हेट स्पीच है और तमाम बातें जो कि इमरान खान साहब ने वो गलत थी। इस बारे में फरमाइए। जी देखिए, कोई भी तकरीर हो ख़ास तौर पे जनरल असम्बली में, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त 55 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कश्मीर में एक कर्फ्यू लगा हुआ है। एक दिन के बच्चे से लेके 90 साल के बुज़ुर्ग को कलेक्टिव पनिशमेंट वहाँ पे दी जा रही है। घरों से वो बाहर नहीं निकल सकते, अपना इलाज नहीं करवा सकते, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। जो दिहाड़ी के, जिनको हम कहते हैं रोज़ कमा के रोटी अपनी फिर खाते हैं, वो काम पे नहीं जा रहे, चूँकि सारा उन्होंने बंद किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है, यानी उसको भी आप इंजर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपकी हैसियत जानवरों से ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो ये है ख़तरा कि हिंदुस्तान ने जब ये 370 किया, उसको विड्रॉ किया और 35A को, और फिर अपनी फ़ौज जो कि 9 लाख के करीब है, ये हिंदुस्तान ने कोई अपनी मजबूती नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी एक्चुअली कमज़ोरी दिखाई है। क्योंकि अगर उनकी मजबूती होती तो वो वहीं के जो कश्मीरी लीडर्स थे, जो बहुत से उनके साथ ताउन भी करते रहे, जिसमें अब्दुल्ला फैमिली है, जिसमें मुफ्ती फैमिली है, और भी बहुत से लोग हैं, आज़ाद हैं, तो उनको वो उनके साथ वो मिलकर मैनिपुलेट कर लेते मामलात को, हालात को, और जिस तरह वो चाहते थे कश्मीर में वो आगे लेके बढ़ते। लेकिन ये नहीं हुआ, सबको जेलों में भेज दिया गया। हत्ता कि इनका जो शाह फैसल जिसने टॉप किया था IS, उनके जो सिविल सर्विस है हिंदुस्तान का, वो फर्स्ट आया था सारे हिंदुस्तान में, और जिसको कहा जाता था कि ये आइकॉन है कश्मीर का, जो कि मेन स्ट्रीम इंडिया में मर्ज हो गया, उसको भी गद्दार करा के दे दिया। तो इसलिए ये इस किस्म के हालात उन्होंने बनाए और 3 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम कर दिया और हॉस्टिलिटी की एक ऐसी फ़िज़ा पैदा की जिसमें ये ख़तरा पैदा हो गया, जो पहले भी हुआ। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लेना है और फिर उससे अगर लड़ाई शुरू होती है तो फिर वो लड़ाई ख़त्म कैसे होगी। हमें वो सारी जो तकरीर थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। दूसरी बात ये थी कि दुनिया में बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये जो नई हुकूमत आई है ये क्या है। RSS की ये हुकूमत है और RSS की क्या सोच है, वो किस किस्म के हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। जो इनकी कैंडिडेट थी भोपाल में, ठाकुर, उसने इलेक्शन से पहले कहा था कि जिसने नथुराम गॉडसे ने जिसने कत्ल किया था गांधी को, वो हमारा हीरो है, उसको हम पूजेंगे, उसका हम बुत बनाएंगे। और लोगों ने उसको वोट दिया, और ना सिर्फ वोट दिया, जब वो आई अंदर लोकसभा में तो तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। फिर नेहरू को, जिस तरह हम सब ने देखा इलेक्शंस के दौरान, जिस तरह नेहरू को उन्होंने बैशिंग ज़बरदस्त किस्म की डिमोलिश कर दिया। ये फाउंडिंग फादर्स हैं। और गांधी की बात की जो ब्रिगेडियर साहब ने की, गांधी ना सिर्फ उनके सियासी रहनुमा थे, फाउंडिंग फादर थे, बल्कि वो मजहबी रहनुमा भी थे। तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है एक नई सोच और नया हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान जो कि बहुत ही एग्रेशन
بھی دکھا رہا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے کشمیر کو اپنا نشانہ بنایا. تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم تقریر کے حوالے سے ہی بات کریں، یہ بہت ہی بیلنس تقریر تھی. اس کے سارے جو پہلو تھے وہ اس کے اندر لیے گئے. اور یہاں پہ میں کہوں کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہلو کیا، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس، جس میں کہا گیا اگر دنیا کو کہ آپ ان کو روکیں اور ان کو کہیں کہ وہ کرفیو ہٹائیں اور لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دیں، تو اس میں کیا ایسی کیا بات تھی اگریشن کی. ٹھیک ہے فاروق صاحب اجازت. ٹھیک ہے فاروق صاحب، اب بات آ جاتی ہے اس طرح کی 5 بار تقریباً تالی بجی وہاں پہ، اور جس کے اوپر میرے خیال میں ہم یہ فخر کر سکتے ہیں، بڑی اپریسیشن ملی. لیکن کیا یہ بات صرف اپریسیشن تک رہے گی؟ اس سے آگے بھی بات چلے گی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا، جس کے بارے میں عمران خان نے خود بھی کہا کہ وہ مایوس ہیں اس حوالے سے کہ اگر 80 لاکھ تو کیا 70,000 جانور بھی انگلینڈ میں کہیں بند کر دیے جائیں، یورپ میں کہیں بند کر دیے جائیں، تو پورا یورپ، پوری دنیا چیخ اٹھے گی. یہاں پہ 80 لاکھ مسلمان بند ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا کو اثر نہیں ہو رہا، اس پہ اثر نہیں ہو رہا. اس حوالے سے فرمائیے کہ اثر ہوگا؟ یہ اصل میں دیکھیے، اس کے لیے ہمیں دنیا کا ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس کی بناوٹ کیا ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جو جمہوری ممالک ہیں جہاں پہ انسانی قدروں کی قدر کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کا خیال کیا جاتا ہے. اگر ان کی حکومتیں کسی وجہ سے کوئی پالیسی پوزیشن نہ بھی لے سکیں تو ان کا میڈیا، ان کی پبلک اوپینین جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے آتی ہے. مثال کے طور پہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور گارڈین جو انگلینڈ کا اخبار ہے، یہ کوئی پرو پاکستان وغیرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت زبردست مضامین لکھے کشمیر کے اوپر. انہوں نے بلکہ ویڈیوز بھی لگائیں اپنی اخباروں کے اوپر، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا. دوسری قسم کے معاشرے ایسے ہیں جو کہ اتھارٹیرین ہیں، اور چاہے وہ مسلمان معاشرے ہیں یا دوسرے ہیں، وہ تو اپنے لوگوں کو بھی حق نہیں دیتے بولنے کا. تو وہ کشمیر کے لیے کیسے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بات کریں گے، وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ ساری اپنا جو کیس ہے اس کو آگے نہ رکھے اور نہ سمجھائے. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، پاکستان کو اب آؤٹ آف باکس بھی ایک پالیسی اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا اقوام متحدہ میں ممالک نے کوئی ذکر نہیں کیا، سوائے ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کشمیر کا. دیکھیے، جو کیپٹلز ہیں اور جو سٹریٹس ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، ان کی سوچوں میں بھی فرق ہوتا ہے. کشمیری، میں نہیں کہتا حکومت پاکستان کرے چونکہ اس سے ڈپلومیٹک پرابلمز پیدا ہو جائیں گی، لیکن جو کشمیری آزاد تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپروچ کریں وہاں کی پبلک کے، اور جو پبلک اوپینین میکرز ہیں ان کو وہ اپیل کریں اور اپنا کیس وہاں پہ لے کے جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کچھ ممالک جو ہیں وہ جو خلیج میں ہیں، اگر وہ مودی کو میڈل دے رہے ہیں تو پھر کشمیری تنظیموں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اخوان المسلمین کے ساتھ تعلقات رکھے، جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، یا حماس کے ساتھ رکھے، یا ایون ہوتیز کے ساتھ بھی رکھ لے. تو اس لیے ان کو میں پھر کہوں گا کہ میں حکومت پاکستان کر میں نہیں کہہ رہا، لیکن کشمیر آزاد ہے، ان کی آزاد تنظیمیں ہیں، وہ تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو اپنا کیس سمجھائیں، تاکہ وہ اپنی حکومتوں پہ پریشر کتنا ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک انٹرنیشنل پریشر وہاں پہ بلٹ ہوگا، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ حکومتیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور ان کو آپ جتنا مرضی کہتے جائیں کہ آپ جو مٹیریل چیزیں ہیں اس کو پریفر کر رہے ہیں آن دا ویلیوز، ہیومن ویلیوز کے اوپر، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اس لیے اپروچ میں ہمیں اپنا کشمیریوں کو آؤٹ آف باکس کرنا ہوگا. میں یہاں چھوٹی سی ایک بات کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے کشمیر. یہ ایکچولی کشمیری جو ہیں وہ انسان ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے اپنے ڈائنامکس بھی ہیں. میرا خیال ہے بہت سی جگہوں پہ جو انہوں نے کہا بھی، عمران خان نے کسی اور میں سن رہا تھا جگہ پہ کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیری خود کریں گے. اس میں ٹھیک ہے، ہم بھی ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا، ہندوستان کا بھی ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ کشمیر کے لوگوں نے ہی کرنا. جی فاروق صاحب یہ فرمائیے، یہ بڑی اچھی بات ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن پہ تو میرے خیال میں مسلم دنیا نے ایک زمانے سے ان کی توجہ ہی نہیں ہے، بہت پیچھے رہ گئے. لیکن اس حوالے سے دیکھیے یہ میڈیا کی وار کا زمانہ ہے، اور بات تو صحیح ہے کہ ایک چینل ایسا ہونا چاہیے، لیکن الجزیرہ بھی ہے اور شاید وہ پرپز سرو نہیں کر پا رہا. اب ایسے میں وہی سوال میں آپ سے دوبارہ کروں گا،
اہمیت ہے اس کی؟ کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج کل کی جو جنگیں ہیں یا لڑائیاں ہیں یا جھگڑے جو بھی ہیں وہ ہائیبریڈ ہیں. وہ لڑائیاں اب صرف یہ نہیں ہوتی کہ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں یا آپ کے پاس جہاز ہیں وہ جا کے بمباری کریں. لڑائیاں اور بھی بہت طریقے سے ہوتی ہیں. اس میں سیبوٹاج بھی ہوتا ہے, اس میں گوریلا وارفیئر بھی ہوتا ہے, اس میں سائبر وار بھی ہوتا ہے, اس میں سائیکولوجیکل وار بھی ہوتی ہے, اس میں ایک انٹلیکچوئل بھی ایک وار چل رہی ہوتی ہے جب آپ اپنا نقطہ نظر آپ پیش کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے. دیکھیے میں آئیڈیلزم میں ہم نہیں جاتے, لیکن ہم جو سکسیس سٹوریز ہیں اس کو اگر ہم آئسولیٹ کر لیں, چاہے پارشلی سکسیسفل کیوں نہ ہو. آپ نے الجزیرہ کا نام لیا, میں بھی وہی سوچ رہا تھا, کیونکہ الجزیرہ کی جو کوریج ہوئی جب عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے بڑے رسک لے کے, ان کی بڑی کیجولٹیز بھی ہوئی تھیں. پھر مصر میں جب سیسی نے ظلم کیے بے انتہا تو وہاں پہ بھی الجزیرہ نے کافی کوریج, افغانستان میں بہت کی تھی, کشمیر میں بہت کی ہے. تو وہ ایک مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک آپ میڈیا, چاہے آپ ایک ایسے ایک ہی ملک کا ریلیٹڈ ہو, جہاں تک پورے مسلمان ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ آئیڈیلزم ہو جائے گا. ہمیں سکسیس سٹوریز کے آئیلینڈز بنانے چاہیے, اور پھر بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے وہ سارے آپس میں مل کے ایک پالیسی پہ چلے جائیں. میں یہاں پہ ایک بات کروں گا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. دیکھیے اسلاموفوبیا کی جب عمران خان نے بات کی تھی تو ایک تو انٹرنیشنل اس کا کانٹیکس تھا, لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا کانٹیکس انڈیا ریلیٹڈ بھی تھا. اس لیے کہ چند روز پہلے ہیوسٹن میں صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مودی اور میں مل کر اسلامک ٹیررسٹوں کے خلاف لڑیں گے, یا مودی نے کہا تھا. اس کے بعد ہندوستان کا ایک کنسسٹنٹ یہ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ اسلام بلیم کرتے ہیں پاکستان کو اس کے لیے. تو اس لیے ان کو سمجھانا بہت ضروری تھا کہ دیکھیے یہ صرف مذہب کی اس میں بات نہیں ہے, اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہے. جیسے انہوں نے LTTE کا حوالہ دیا سری لنکن کا, وہ بھی سوسائڈ بامبرز تھے. اور دوسری بات ہے کہ گاندھی کو جس طریقے سے قتل کیا گیا RSS, انہی کے جو فور فادرز تھے مودی کے, اس میں کوئی پاکستان کا یا اسلامک کا تو کوئی وہ نہیں تھا. راجیو گاندھی کا جو قتل تھا وہ بھی ہندو نہیں کیا لڑکی نے. اس کے بعد اندرا گاندھی کو جس طرح مارا گیا, جس طرح گجرات کے رائٹس ہوئے, جس طرح دلی میں ہوئے سکھوں کے, یہ ان کے ہندوستان کے اپنے ڈائنامکس تھے. اور ان کے جو معاشرہ ہے وہ اتنا کوئی نیٹ اینڈ کلین معاشرہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہی کراتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے کچھ عرصے سے تو ہندوستان میں جو تشدد کی لہر ہے وہ واقعی بہت زیادہ بڑی ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں, یعنی گائے رکھنے کے اوپر یا گائے لے کے جانے کے اوپر آپ لنچ کر دیں, لوگوں کو مار دیں, مسلمانوں کو صرف اس بنیاد کے اوپر مجبور کیا جائے کہ وہ گند غلاظت ان کے منہ میں ٹھونسا جائے کہ تم گائے لے کے جا رہے تھے. تو یہ صورتحال تو ہے. میں صرف جاتے جاتے بات یہ کہوں, سی بات یہ ہے کہ تعلیم کی یہاں پہ بہت بات ہوئی ہے. اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو آگے بڑھنا ہے. اگر سائنس کے میدان میں وہ آگے نہیں بڑھیں گے, اگر انوینشنز نہیں کریں گے, تو پھر واقعی دنیا ہماری طرف اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. اس بارے میں سوچئے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.